everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास पाकिस्तान और ईरान के दरमियान होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स पर गौर किया गया. इसके हवाले से हम जानेंगे. हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं मिस्टर मोहम्मद नासिर इकबाल खान. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी थैंक यू. इसके अलावा मैं बात करती हूँ चाइना की. तो चाइना की फिर से सालसी की पेशकश, रूस, तुर्की और अफगानिस्तान की तहम्मुल की अपील. इसके अलावा जब मैं बात करती हूँ अडयाला जेल से इमरान खान की, तो इमरान खान ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की है. इसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि इस गुफ्तगू में क्या बातें हुई हैं, उन्होंने क्या स्टेटमेंट्स पास किए और गैर रस्मी गुफ्तगू में क्या क्या था. फिर हम जब बात करते हैं एग्रीमेंट की जो पाकिस्तान और यूएई के दरमियान तय पाया है, मैं जानना चाहूँगी कि $3 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी पर ये जो एग्रीमेंट है वो दस्तखत हुए हैं, इस पर साइंड हुआ है. इस एग्रीमेंट के पीछे क्या एजेंडा है, क्या क्लॉजेस शामिल है इस एग्रीमेंट में. इसके अलावा जब मैं बात करती हूँ गाज़ा की, गाज़ा पर इसराइली बमबारी फिर से 172 फ़लस्तीनी शहीदों का नंबर तो कम नहीं हो रहा. इसराइल की तरफ से होने वाली बमबारी भी कम नहीं हो रही और वे एक बहुत खौफनाक वाक़या है. इसके हवाले से भी बात करेंगे. फिर जब मैं बात करती हूँ पाकिस्तान और ईरान के दरमियान होने वाले इख्तलाफात की, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से जवाब दिया, रिटेलिएट किया. पाकिस्तान ने जवाबी ऑपरेशन मुत्तहिद किया जिस पे काफ़ी दहशतगर्द हलाक हुए हैं. इसके अलावा जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के लिए ईरान की जो फ़ज़ाई हदूद है उसको इस्तेमाल करने से तर्क कर दिया गया है पाकिस्तान को. तो ऑब्वियसली इससे पाकिस्तान की परवाज़ें काफ़ी मुतासर हो रही हैं. इन सब के बारे में आज मैं जानूँगी सर आपसे. सर पहले हम बात करते हैं निगरान वज़ीर आज़म की. कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो अभी हुआ है, उसमें क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात हुई है, उन पर क्या क्या गौर फ़िक्र हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कौमी इस्लामी कमेटी का बड़ा अहम इजलास जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तो वो चल रहा है, और ज़ाहिर है जब हमारा प्रोग्राम नशर होगा तो उससे पहले उसकी तफसीलात मीडिया पे आ चुकी होंगी. मुमकिन तौर पर ये जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान और ईरान में जो हालिया कशीदगी और तनाव है, और जिस तरह ईरान ने पहल की किसी इश्तियाल के बग़ैर पाकिस्तान पर मिसाइल हमला किया, और पाकिस्तान का ज़ाहिर है जो इस पर एक रिएक्शन था वो बजा तौर पर एक फितरी और नागुज़ीर था. क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी, पाक फ़ौज ने या रियासत पाकिस्तान ने कभी भी किसी अपने हमसाये के लिए, किसी और मुल्क के लिए जारहाना अज़ाइम नहीं रखे. पाकिस्तान की जो फ़ौज हैं हमेशा अपनी रियासत के सालमियत के और कौमी वहदत के दिफा के लिए रिएक्शन देती हैं. और अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दों के हमले हो रहे थे, तो पाकिस्तान ने बड़े महज़्ज़ब अंदाज से, ज़िम्मेदाराना अंदाज से ईरान को मालूमात शेयर की, उनको शवाहिद पेश किए कि आपके मुल्क के अंदर से इस तरह के हमले हो रहे हैं. लेकिन बदकिस्मती से ईरान ने उस पर कोई ज़्यादा संजीदा गौर भी नहीं किया और कोई एक्शन भी नहीं लिया. और बजाय इसके कि ईरान इस पर एक अपना एक अच्छा किरदार अदा करता, ऐसे जो अनासर हैं जो ईरान के अंदर से ईरान की सरज़मीन को इस्तेमाल करें पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उनकी सरगोबी करता, ईरान ने उल्टा पाकिस्तान पर एक इश्तिआल अंगेज़ हमला किया. और बदकिस्मती देखिए कि उस हमले से मासूम बच्चे और बेगुनाह शहरी उसका निशाना बने. लेकिन पाकिस्तान ने जो एक कहना चाहिए बड़ा जो इंफॉर्मेशन बेस्ड, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और दहशतगर्दों के ठिकानों को टारगेट किया, जिसमें मालूमात जो हमें मिली हैं मुख्तलिफ ज़राए से, कोई 7 के लगभग जो दहशतगर्द थे वो जाँ बहक हुए हैं, हलाक हुए हैं. और पाकिस्तान ने जो पैगाम दिया है इस अपने रिएक्शन के बाद कि हम इसको मज़ीद तनाव को बढ़ाना नहीं चाहते, हम अब भी बातचीत के लिए तैयार हैं. और जिस तरह आपने इंट्रो में बताया कि हमारा दोस्त और हमसाया मुल्क चीन वो आगे आया
اور اس نے ایک ثالثی کی پیشکش کی کہ دونوں ملکوں کے درمیان میں ایز اے ثالث اس سارے معاملات کو، تناؤ کو ختم کرنے کے لیے اور اب دونوں کو بٹھانے کے لیے، معاملات مکالمے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری طرف روس نے، ترکیہ نے اور افغانستان نے بھی ایک مثبت پیغام دیا ہے کہ دونوں ملکوں کو انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ آپ صبر و تحمل سے کام لیں، اور تاکہ یہ جو تناؤ ہے، یہ تصادم ہے، یہ یہیں ختم ہو جائے۔ بہرحال ہماری جو نگران حکومت، نگران وزیر اعظم انور کاکڑ، جو بیرون ملک دورے پہ تھے، بڑے اہم دورے پر، وہ انہیں اپنی مصروفیات وہاں سے سمیٹ کر فوراً پاکستان آئے ہیں، چونکہ ان کی یہاں زیادہ ضرورت تھی، اور پاکستان کی دفاعی قیادت یہ سارے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، اور اسی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ یہ ایران کا یہ جو اقدام ہے، انتہائی اقدام، اور اس کے بعد پاکستان کا جو جوابی رد عمل ہے اس پر غور کیا جائے گا، اور ممکنہ صورتحال پر جو اس کے بعد ہو سکتی ہے، امکانات ہو سکتے ہیں، اس پر غور کیا جائے گا، اور پاکستان اپنا ایک بڑا مضبوط اور بڑا مؤثر لاہ عمل طے کرے گا اگر آنے والے دنوں پھر کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے، اور اللہ نہ کرے گا ایسی کوئی حرکت ہو ایران کی طرف سے، چونکہ ایران نے اپنے بہت سارے دشمن بنائے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسا جو ایک اسلامی برادر ملک ہے، ایران کو اس کے ساتھ اس قسم کے جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ جارحانہ اور انتہا پسندانہ عزائم پاکستان کے لیے، یہ ایران کے مفاد میں نہیں ہے، اور آپ آلریڈی دشمنوں کے ایک حصار میں ہیں، دشمنوں کے گھیرے میں ہیں، اور آپ کو پاکستان کے ساتھ اپنے جو معاملات ہیں بات چیت سے ان کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ پاکستان نے ہمیشہ آپ کی داخلی خود مختاری کا، آپ کی حاکمیت اعلیٰ کا احترام کیا ہے، اور آپ پر یہ پوری طرح یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ کا، پاکستان کی سالمیت کا، خود مختاری کا احترام کریں، اور میں سمجھتا ہوں اس پر فوری جو ایران کی قیادت ہے اس کو باضابطہ معذرت کرنی چاہیے، اس سے وہ چھوٹے نہیں ہوں گے، اور اگر یہ جو ایک ماحول ہے، جو ایک کشیدگی ہے، تناؤ ہے، ان کی معذرت سے یہاں ختم ہو سکتا ہے تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے، اس میں معصوم بچے لقمہ اجل بنے ہیں اور بے گناہ شہری شہید ہوئے ہیں، تو ان کو اپنے اس اقدام پر باضابطہ معذرت کرنی چاہیے۔ سر جب ہم بات کرتے ہیں عمران خان کی، تو اڈیالہ جیل سے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، غیر رسمی میڈیا سے گفتگو کی ہے، کیا تھا عمران خان کا ایجنڈا، کیا تھا گفتگو کے دوران؟ مطلب مجھے بتائیں کہ یہ غیر رسمی گفتگو کی کیا ضرورت تھی اس وقت؟ عمران خان کے پاس ایک مستقل مزاجی کا فقدان ہے، سنجیدگی کا فقدان ہے، اور وہ اب لکیر پیٹ رہے ہیں، جبکہ شام گزرے کو شام کو گزرتے ہوئے بہت دیر ہو چکی ہے۔ اب انہوں نے اندیا دیا ہے، بلکہ ارادہ ظاہر کیا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ چلنے والے یہ خوش آئند بات ہے، ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے، رائٹ؟ ڈیل نہیں، مذاکرات، جو ان کے الفاظ ہیں ہم وہی کہیں گے۔ یہ ایک خوش آئند بات ہے، دیر آئد درست آئد، لیکن پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر چکا ہے۔ ایک وقت تھا جب شاید دوسری طرف سے مذاکرات کے لیے کہا جا رہا تھا، تب یہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے تھے اور اپنی ایک ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن اگر اب بھی برف پگھلتی ہے اور دونوں طرف سے ایک اچھے ماحول میں مذاکرات کیے جاتے ہیں اور پاکستان آگے بڑھتا ہے، جمہوریت کو رستہ ملتا ہے، اور یہ جو ایک سیاسی بحران پاکستان کے اندر موجود ہے، اگر اس کا کوئی راہ حل نکلتا ہے تو یہ خوش آئند بات ہے۔ بال انہوں نے اپنی گفتگو میں پھر وہی جلی کٹی سی باتیں کی ہیں کہ جنرل قمر جوید باجوہ نے یہ کیا، وہ کیا، اور میری غلطی ہے کہ میں نے ایسی لولی لنگڑی حکومت قبول کی، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے اکثریت سے محروم رکھا گیا، اور دوسری بات ان کا کہنا ہے کہ جی میں نے
ایک تو یہ حکومت قبول کی جو اتنی مضبوط نہیں تھی، وہ میری غلطی ہے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جو جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دی وہ میری غلطی ہے. تو اب آپ کی غلطیوں کی سزا آپ نے بھی بھگتی ہے، بلکہ پورے پاکستان نے بھگتی ہے اور بھگت رہے ہیں ہم سب. تو اللہ کرے کہ آپ آنے والے دنوں میں اگر آپ کو رہائی ملتی ہے تو آپ اپنی سیاسی غلطیوں سے سیکھیں اور ایک سنجیدہ سیاست کریں، تعمیری سیاست کریں. اور سیاست میں کبھی دروازے بند نہیں ہوتے، اور سیاست میں میں سمجھتا ہوں جو انا کا اسیر ہوتا ہے وہ اس زندان سے بڑا قید خانہ وہ آپ کی انا کا قید خانہ ہے. اگر آپ زندان سے باہر ہوتے ہوئے بھی اپنی انا کے اسیر ہیں، انا کے خول میں بند ہیں، قید میں آپ نے آپ کو اپنی انا کا قیدی بنایا ہوا ہے، تو آپ اپنی ناک سے آگے دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں. پھر آپ جذباتی فیصلے کرتے ہیں، اور جذباتی فیصلے پھر آپ کو حقائق سے بہت دور لے جاتے ہیں. عمران خان نے اپنی جو ان کو زوم تھا کہ میں بڑا مقبول ہوں، وہ زوم نے ان کو آج زندان میں پہنچایا ہے. اگر وہ چیزوں کو تسلیم کرتے، تبدیلی کو تسلیم کرتے، ایک تبدیلی وہ تھی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میری وجہ سے آئی، پی ٹی آئی تبدیلی لے کے آئی. ایک تبدیلی وہ تھی جو عدم اعتماد کے بعد آئی، تو وہ بھی ایک جمہوری پروسیس تھا. وہ جس طرح بھی ہوا ہم اس بحث میں نہیں آتے، لیکن جب آپ تبدیلی کو تسلیم نہیں کریں گے، آپ عدم اعتماد کے نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے، اور آپ آنن فانن پارلیمنٹ سے باہر آ جائیں گے، اور پھر آپ کو مجھ سمیت بہت سارے جو دانشور حضرات ہیں، ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں، کالم نگار ہیں، انہوں نے ان کو بارہا کہا کہ آپ پنجاب کی اور کے پی کی اسمبلیاں مت توڑیں. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ قومی اسمبلی میں اسی طرح اپنا ایک متحرک اپوزیشن کا کردار ادا کریں. لیکن جو واقفان حال وہ جانتے ہیں کہ عمران خان سب کی سنتے تھے لیکن مانتے تھے صرف اپنی اہلیہ کی. تو جب آپ اپنے سیاسی اتحادیوں کی اور پاکستان کے اندر جو دانشور ہیں، جو کالم نگار ہیں، قلم کار ہیں، جو نفس شناس ہیں، جب وہ آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ یہ بند گلی کی طرف مت جائیں، بند گلی سے باہر نکل آئیں، تو عمران خان نے کسی کی نہیں سنی، اپنی اہلیہ کے مشوروں پر کان دھرا، اور اس کا انجام سب کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں اب جب بھی ان کو گفتگو کا موقع ملتا ہے تو کوئی اچھا تاثر دیں، کوئی سنجیدہ بات کریں، تعمیری بات کریں، اور یہ جلی کٹی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. سر مجھے بتائیں، یہ جو ایگریمنٹ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے پاکستان اور یو اے ای کے درمیان، $3 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری کے حوالے سے یہ ایگریمنٹ ابھی ہوا ہے، تو کیا آپ کو کوئی آئیڈیا ہے؟ آئی وانٹ ٹو نو کہ کیا ریزن ہے، کیا کلوزز ہیں، کیا ایجنڈا ہے؟ دیکھیے، پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے، جو معیشت ہے وہ بہتر سے بہتر ہو رہی ہے. جو ایک ڈالر کی پرواز تھی، ڈالر کی ڈور کافی حد تک کاٹ دی گئی ہے، جی، اور ڈالر بتدریج اس کا گراف نیچے آ رہا ہے، اور پاکستان کا روپیہ مستحکم ہو رہا ہے. تو یہ پاکستان کی قیادت نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے میکسیمم کوشش کرنی ہے کہ کشکول کو توڑ دیا جائے یا اس کا حجم کم سے کم کر دیا جائے. تو اس کا بہترین راستہ یہی ہے کہ آپ ایڈ نہیں ٹریڈ پر فوکس کریں. تو یہ ایڈ کا آپشن کافی حد تک منیمائز کر کے ٹریڈ کا جو ایک دروازہ ہے وہ کشادہ کیا جا رہا ہے، جی، رستے ہموار کیے جا رہے ہیں. اور یہ ایک اچھی سمت، درست سمت میں ایک اچھا قدم ہے کہ آپ نے ایک برادر اسلامی ملک کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. اس سے آپ کے ہاں بہت سارا جو روزگار پیدا ہوگا، لوگوں کو روزگار ملے گا، آپ کی معیشت مستحکم ہوگی، مضبوط ہوگی. اور یہی وہ رستہ ہے جس پر چلتے ہوئے آپ ایک ایٹمی طاقت کے بعد آپ ایک معاشی طاقت بن سکتے ہیں. اب اس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی، اسی طرح آج پھر یہ خبر دوبارہ آئی ہے کہ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں نگران محسن نقوی، وہ کینیڈا کی آفیشلز کے ساتھ مل رہے ہیں، اور عنقریب وہ معاہدہ بھی طے پا جائے گا. پنجاب سے بہت سارے ہمارے ہزاروں
جو ہنرمند نوجوان ہیں لوگ ہیں وہ روزگار کے لیے کینیڈا جائیں گے، اور یقیناً وہ سارے اپنے اپنے خاندانوں کے کفیل ہیں، تو وہ جو بھی ان کی آمدنی ہوگی وہ سارا کا سارا جو زر مبادلہ ہے پاکستان میں آئے گا، اور ایک میں کہنا چاہیے وہی پاکستان کی معیشت کے لیے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہوگا۔ تو آپ ایک ریاست کے طور پر کشکول کے ساتھ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، دنیا آپ کی عزت نہیں کرتی۔ تو یہی رستہ ہے تجارت کا، برآمدات کا، کہ آپ اس پر انحصار کریں۔ اور زراعت، ایون میں نے کل بھی شاید آپ سے بات کی تھی کہ اب بہت ساری جو ایسی ہماری اراضی ہے جو سے کبھی کاشت ہوئی نہیں ہے، اب وہ زیر کاشت ہے، تو یقیناً اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ ایک بڑا مثبت اور خوشائند پہلو ہے کہ پاکستان نے برادر اسلامی ملک یو اے ای کے ساتھ یہ جو اتنا بڑا معاہدہ کیا ہے، اور یہ ایک امید کی کرن ہے، اور یہ کہنا چاہیے بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ بہت سارے معاہدے ایسے سامنے آئیں گے۔ سر مجھے بہت عجیب بھی لگ رہا ہے یہ کہتے ہوئے اور بتاتے ہوئے بھی کہ 172 فلسطینی پھر سے شہید، مطلب اور شہید، غازہ پہ پھر سے اسرائیلی بمباری ہوئی ہے، تو یہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں کیا کوئی اسٹریٹجی آتی ہے یا کوئی ایڈوائس یا کوئی ایسی بات جو واقعی ان تک پہنچ جائے کہ یہ اب میرے خیال سے خون خرابہ بند ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ عالمی قیادت کا فیلئر ہے۔ قیادت تو نہیں کہنا چاہیے، جو حکمران ہیں، اور میں حیران ہوں کہ مغربی ملکوں کے اندر جو عوام ہیں جن کا ضمیر زندہ ہے، وہ ان شہداء کے لیے، ان معتوب، مغلوب اور زیر عتاب فلسطینیوں کے لیے شاہراہوں پر آتے ہیں، احتجاجی مظاہرے کرتے ہیں، اور اپنے اپنے ملکوں کے اندر جو حکمرانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے امریکہ اور برطانیہ اور جو ان کے اتحادی ہیں، وہ اس گروہ کے، اس سوچ کے سرخیل ہیں جو اسرائیل کو، جو اسرائیل کے اس بربریت کو، فسطائیت کو جائز سمجھ رہے ہیں، اور اس قتل عام کو جائز سمجھ رہے ہیں۔ اب اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے کہ یمن کے اندر جو خوشی ہیں وہ اسرائیلی جو بحری جہاز ہیں ان کے لیے رکاوٹ پیدا کر رہے تھے، اور ان پر ایک ظاہر ریئیکشن کے طور پر حملے کر رہے تھے تاکہ جو اسرائیل کی ٹریڈ ہے وہ متاثر ہو اور اسرائیل اپنے گھٹنوں پر آ جائے۔ تو امریکہ نے اور برطانیہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ ان پر حملے کیے ہیں۔ تو یہ اس سے بڑا ستم ہے، اس سے بڑا المیہ ہے جو المیہ غزہ کے اندر انسانی المیہ جنم لے چکا ہے۔ اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو مقتدر ملک ہیں دنیا کے، وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اور جب ایک قرارداد آئی تھی سلامتی کونسل میں، اقوام متحدہ میں، تو اس کو امریکہ نے ویٹو کیا ہے۔ تو امریکہ ایک طرف انسانی حقوق کا علمبردار بنتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی میں جمہوریت کا چیمپئن ہوں، اور انسانی حقوق دوسرے ملکوں میں مداخلت کے لیے وہ ایک انسانی حقوق کی آڑ لیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو حقائق یہ ہیں اتنے تلخ ہیں، اتنے دلخراش ہیں کہ غزہ میں شیر خوار بچے، یہ ان کی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے، ان کو ٹارگٹ کر کے شہید کیا جا رہا ہے، اور ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو غزہ ہے اس سے سارے یا تو شہید کر دیے جائیں، یا جو وہاں پہ مقیم ہیں وہ کسی نہ کسی طرح وہاں سے نقل مکانی کر جائیں۔ اور اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے، جو مصر کے ساتھ جو بارڈر ہے ہمارا فلسطین کا، وہ آپ کو دیکھ کے حیرت ہوگی کہ شاید کسی گونتانامو جو نامی جیل تھی، گونتانامو بے، اس کی جو دیواریں ہیں، اس کی جو فصیلیں ہیں، اس سے بڑی خاردار تاریں اور بہت بڑی بلند فصیل جو ہے تعمیر کی گئی ہے کہ ان کو ایون ان جو ستم زدہ فلسطینی ہیں ان کے پاس بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ہے کہ وہ کسی طرح وہاں سے اپنی جان بچاتے ہوئے نکل جائیں۔ وہ ایک طرح سے گھرے ہوئے ہیں، اور یہ اقوام متحدہ کی بے حسی کا، بے بسی کا ایک شاخسانہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آج کم و بیش 3 ماہ اور کچھ دن
ہو چکے ہیں, 100 سے زائد دن ہو چکے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر مسلسل, بیچ میں 1-2 دن کے لیے رسمی طور پر جنگ بندی ہوئی ہے, لیکن یہ جو جاریت ہے رکنے میں نہیں آ رہی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انسانیت کا مفہوم ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے. ہم کہتے تھے کہ جی ہمارے درمیان ایک انسانیت کا رشتہ ہے, وہ انسانیت کا رشتہ ختم ہو گیا ہے. وہی مغربی ملک جہاں پہ جانوروں کے حقوق کو تحفظ حاصل ہے, جہاں جانور بھی محفوظ ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ فلسطین کے غزہ کے جو مسلمان ہیں نہتے اور بالکل بے بس, ان کے حقوق کو وہ حقوق تسلیم ہی نہیں کرتے, ان کو انسان تسلیم نہیں کرتے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ اقوام مردہ بنا ہوا ہے, وہ متحدہ نہیں ہے, اقوام مردہ ہے. اور اگر جب کہیں جو غیر مسلم ہیں ان کے اوپر کوئی ایسی آفت مصیبت آتی ہے تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کا جو کردار ہے بڑا فعال ہوتا ہے. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے, کشمیر کے مسلمانوں کے لیے, اور جب ماضی قریب میں روہنگیا کے مسلمانوں کا بحران سامنے آیا تو اقوام متحدہ نے اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا. ٹھیک ہے صاحب, آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. میرا خود دل بہت بجھا ہوا ہے اور یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے. ہماری دعا ہے کہ غزہ پہ ہونے والی بمباری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اس کے علاوہ جب آپ لوگ ہمیں دوبارہ جوائن کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے لیے, تو تب تک قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا فیصلہ بھی آ چکا ہوگا. اور اس کے علاوہ مزید اپڈیٹس کے لیے جانیں اینڈ لیٹ اس نو آلسو ان کمنٹ سیکشن. تھینک یو سر فار بینگ ہیئر اینڈ تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. Do not forget to share, like and subscribe our Sabah podcast. Bushra Khan's leaving till today. I will catch up with you guys in the next episode. Bye bye.